खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम ईमानदारों और तमाम सुनने वालों, देखने वालों को, तमाम साथियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया में रहने वाले लोगों को मेरा सलाम पहुँचे। हम सीख रहे हैं कलाम हक़ की सच्चाइयाँ, खुदावंद यसु मसीह की ज़ाते हक़ के बारे में, उस कफ़ारे के बारे में, उस नजात के बारे में जिसके सबब से, जिसके खून से हम धुल कर पाक साफ हो जाते हैं। जब खुदा हमारा फरमाता है कि मैं पाक हूँ, तुम भी पाक बनो, उस पाकीज़गी को अता करने वाला हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह यसु मसीह, उसकी सलीबी मौत और सलीबी मौत पर फतह, तीसरे दिन जी उठना और फिर बाप के दाने हाथ बैठना और वहाँ से हमारी शफायत करते रहना, उस वक्त के लिए तैयारी करना कि जब जीसस क्राइस्ट दोबारा दुनिया में आए और हमारी ज़िंदगियों में फल ढूंढें तो वो फल हमें मिले। ये फलदार ज़िंदगी बनाने के लिए, खुदा के साथ पैवस्त होने के लिए, खुदा की उस आवाज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए जिसमें खुदा कुदूस फरमाते हैं, पाक खुदा फरमाते हैं कि मैं पाक हूँ, तुम भी पाक बनो। इस पाकीज़गी के हसूल के लिए दुआ और रोज़ा किस कदर अहम है हमारे लिए, उसको हम कलाम हक़ से सीखेंगे। ये वक्त जो हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, लेंट सीज़न इसको कहा जाता है, उसके बाद हम ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे। एक पहला हिस्सा हो चुका, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया मैंने, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत के सबब से हम सारी चीज़ें एक प्रोग्राम में नहीं सीख सकते। ये दूसरा प्रोग्राम इसी पर मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ। रोज़ा, लेंट सीज़न क्या है, रोज़ा क्या है, ईस्टर क्यों मनाते हैं, रोज़े रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, और इससे जुड़ी हुई इबादत, इससे जुड़े हुए अकायद, इससे जुड़ी हुई कलीसियाई ज़िम्मेदारियाँ और कलाम खुदा की तालीम को हम सीखेंगे। एक बार फिर बताती चली जाऊँ, जो वक्त जिसे श्याम भी माह श्याम कह लें, लेकिन एक माह हम सिर्फ 30 दिन का समझते, लेकिन रोज़ों का पीरियड वो पीरियड है जो कि 40 रोज़े रखे जाते हैं और टोटल वक्त ये 46 दिन का होता है, क्योंकि 6 संडे शामिल होते हैं जिसमें हम रोज़ा नहीं रखते क्योंकि वो फतहमंदी का दिन है। रोज़ा लेंट सीज़न कैसे मुकर्रर किया जाता है, सबसे पहले तो आज सीखेंगे इसको लेंट ही क्यों कहा जाता है। लेंट एक इंग्लिश के लफ्ज़ लेंथन से निकला हुआ है, तो जिसका मतलब है तवील होना, लंबा होना, दराज होना। क्योंकि इसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि लेंट सीज़न का जो तयन किया जाता है वो दो चीज़ें अहम उसमें होती हैं। एक इक्विनॉक्स, ये जो कि 20 या 21 मार्च को होता है, जिस दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 मार्च से फिर दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको लेंट या लेंथन, जो इंग्लिश वर्ड था उससे ये शॉर्ट होकर लेंट बन गया, और लेंट सीज़न इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब रोज़े रखे जाते हैं तो ये दिन बड़े होना शुरू हो जाते, रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। फिर मैंने बताया था कि इक्विनॉक्स और उसके बाद जो है फुल मून, और फुल मून के बाद आने वाला संडे जो होता है वो ईस्टर होता है, और उससे बैकवर्ड हम जब गिनती करते हैं तो जो 40 रोज़े, 6 संडे, ये 46 दिन बनते हैं, और वो 40वां दिन हमेशा जो होता है वो बुध का दिन होता है और उसको ऐश वेडनेसडे कहा जाता है। आज इस हिस्से में हम सीखेंगे कि ऐश वेडनेसडे या राख का बुध मनाना क्यों ज़रूरी है, और फुल मून का क्या ताल्लुक़ है बाइबल मुक़द्दस में, जो तालीमात हैं कलाम खुदा में, इससे हमें क्या आगाही मिलती है। इन दोनों जो कलीसियाई इबादत हैं या कलीसियाई टर्म्स हैं, फुल मून, पाशकल मून भी जिसको कहा जाता है। पहले हम राख के बुध पे सीखेंगे क्योंकि राख के बुध की अहमियत के बारे में बताया था, क्यों मनाना चाहिए ये कलाम खुदा से आज सीखेंगे। उसके बाद में पाशकल मून का भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती चली जाऊं कि जब राख का बुध बनाया जाता है तो
پریسٹ جو ہے جب راکھ استعمال کرتا ہے کراس بنانے کے لیے تو وہ 2 آیات کلام خدا میں سے تلاوت فرماتا ہے، ایک کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، یعنی انسان کو اس کی پستی اور اس کی جو زمین پر جو اس کی زندگی ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا کہ کوئی اپنے اوپر تکبر نہ کرے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، ایماندار ہے، بے ایمان ہے، سب کے سب نے خاک میں جانا ہے۔ موت کو یاد کرنا، بائبل میں جو روزہ جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے وہ توبہ کی منادی کے لیے، وہ ریپینٹنس یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ پیوست کرنا، توبہ اور موت، یہ 2 چیزوں کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے، ایک تو یہ جب کہا جاتا ہے تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، یعنی انسان کو یاد دلایا جائے کہ اس کی زندگی عارضی زندگی ہے اور اختتام یہی ہے کہ زمین میں لوٹ جانا ہے، اور توبہ کی ضرورت، ریپینٹنس، اس میں یہ کہ جیزس کرائسٹ نے بھی جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی توبہ کی منادی سے شروع کیا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی حضوری، خدا کا بلاوا، خدا کی قربت، خدا کا کلام، یہ آپ کے نزدیک آ پہنچا ہے۔ تو آپ توبہ کر کے، آپ گناہوں سے، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر کے خدا کے ساتھ پیوست ہو جائیں۔ روزے اسی لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم گناہ پر، اپنی سابقہ زندگی پر غالب آ کر ہم آگے چل سکیں۔ اس کے بارے میں ابھی تھوڑا سا اور بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہم راکھ کے بدھ کے بارے میں سیکھ لیں کہ کیا واقعی ہمیں راکھ لگانی چاہیے؟ یہ راکھ آتی کہاں سے ہے؟ یہ جب ہم پام سنڈے مناتے ہیں، جو ہولی ویک، اس میں آخر میں جو آخری ہفتہ جو ہوتا ہے روزوں کا، اس میں مختلف کلیسیائی عبادات ہوتی ہیں جس کو ہولی ویک کہا جاتا ہے، جس میں پام سنڈے یعنی جسے کھجوروں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ کھجوروں کی ڈالیاں لہرا کر کیوں پام سنڈے پہ یسوع مسیح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی بائبل مقدس میں سے حوالہ دوں گی، لیکن جب پام سنڈے پہ بات کروں گی۔ موجود ہے جو چیز میرے جو عقائد ہے، میرا جو ایمان ہے، جو کلیسیائی ایمان ہونا چاہیے، اس سب کی بنیاد کلام خدا ہونا چاہیے۔ پہلے ہم سیکھیں گے راکھ کیوں لگانی چاہیے۔ یہ صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ وہ جو پام سنڈے پہ ڈالیاں لہرائی جاتی ہیں اس کو جلا کر راکھ بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو بدھ والے دن یعنی راکھ کے بدھ والے دن اس کو ماتھے پر صلیب کا نشان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کلام خدا میں سے ہمیں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے کہ واقعی ہمیں راکھ کا استعمال کرنا چاہیے؟ اسے آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے، پھر ریپینٹنس اور توبہ پر بھی بات کروں گی۔ جو پریسٹ جو 2 آیات تلاوت کرتا ہے ماتھے پر کراس بناتے ہوئے، صلیب کا نشان بناتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم راکھ کی کیا اہمیت ہے، کیا ہمیں واقعی استعمال کرنی چاہیے راکھ یا نہیں کرنی چاہیے۔ روزوں کا سیزن بہت اہم سیزن ہے، یہ انسان کی بحالی، نئی زندگی کا سیزن ہے، اور کیسے یہ بحالی، یہ خدا کے ساتھ مضبوطی آتی ہے، اس کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے۔ جب ہم کلام خدا کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بار بار نبیوں کی زندگی سے، بزرگوں کی زندگی سے، ایمانداروں کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب روزہ رکھتے تھے، جب خدا کے حضور آتے تھے، جب وہ خدا کو پکارتے تھے، وہ راکھ میں بیٹھ جاتے تھے۔ آج تو ہمیں ناگوار گزرتا صرف ماتھے پر صلیب کا نشان بنانا راکھ سے، لیکن ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں، رسولوں کو دیکھتے ہیں، مقدس ہستیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب خدا کو پکارا وہ راکھ اور خاک میں بیٹھ گئے۔
نہ ہم ان نبیوں سے بڑے ہیں، نہ ہم ان رسولوں سے بڑے ہیں، نہ ان مقدسین سے بڑے ہیں، نہ ہمارا ایمان ان سے بڑا۔ جب انہوں نے راکھ میں بیٹھ کر خدا کو پکارا تو آج میں تو سمجھتی ہوں، کئی دفعہ میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنی جو ایمان کی زندگی ہے یا ایمانداروں کو روحانی طور پر اپاہج کر دیا ہے، روحانی پیرالائز کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم نے وہ تمام جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے، ایکسپریشنز تھے جو ایمان کے، جو خدا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ مجھے میری زندگی سے کرنا تھا، آج ہم نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا۔ روزوں کا سیزن بہت اہم سیزن ہے، جیسے ہر سیزن کسی چیز کا ہوتا ہے نا، فصل بونے کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، فصل کاٹنے کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے۔ تو یہ سیزن جو کلیسیائی طور پر مقرر کیا گیا دعا اور روزے سے، یہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم پیوست ہو جائیں خدا کے ساتھ۔ اگر ہماری زندگیوں میں کچھ کمیاں، کمزوریاں، گھاٹے، ٹیڑھا پن ہے تو وہ توبہ کے ذریعے دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھتے ہیں راکھ کا صلیب کا نشان ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ راکھ صلیب کا نشان بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گی ایوب نبی کے بارے میں، جس کو مرد ایمان کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں خدا خود فرماتا ہے، ایوب نبی کا مقدس صحیفہ اس کا پہلا ہی باب پہلی آیت، کہ سرزمین پر، اوز کی سرزمین پر اس جیسا راست باز شخص کوئی نہ تھا، جو راست بازی میں کامل تھا، جو ایمان میں کامل تھا، جو اپنی خاندانی زندگی گزارنے میں کامل تھا، جو سماجی روابط میں کامل تھا، ہر چیز میں وہ کامل انسان تھا۔ اس کے بارے میں اگر آپ ایوب 2 باب اور 8 آیت دیکھیں کہ جب اس کو آزمایا جاتا ہے یا ابلیس اس کی زندگی کو خدا کے سامنے چیلنج کے طور پہ رکھتا ہے کہ وہ اسی لیے تیری تمجید کرتا ہے، وہ اسی لیے تجھے مبارک کہتا ہے کیونکہ تو نے اپنی باڑ اس کے گرد لگا رکھی ہے، تو ذرا ہٹا لے اپنی باڑ تو دیکھ وہ تیری تکفیر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہاں پر جیسے ہی دکھ کی گھڑی آتی ہے تو ایوب نبی جیسا راست باز کامل برگزیدہ شخص جو ہے، وہ لکھا ہے 2 باب اور اس کی 8 آیت میں کہ وہ راکھ میں بیٹھ گیا۔ میں تلاوت کر دیتی ہوں آپ کے سامنے جی، کلام خدا میں سے ایوب نبی کا مقدس صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ جب دکھ کی گھڑی آتی ہے تو ایوب نبی کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یوں مرقوم ہے، وہ اپنے آپ کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس حالت میں اس نے اپنے آپ کو پست کیا، شور شرابہ نہیں کیا، بلکہ اس راست باز شخص نے بھی اتنا اپنے آپ کو پست کیا کہ وہ راکھ میں بیٹھ گیا۔ اور پھر جب وہ اس آزمائش کے سارے وقت سے گزرتا ہے، 42 باب اور اس کی 6 آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ انبیاء مرسلین، انبیاء کرام، خدا کے راست باز پاک لوگ راکھ اور خاک میں توبہ کرتے رہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جب ہم توبہ کے لیے رجوع آئیں خدا کی طرف تو ہم ان کو راکھ اور خاک میں بیٹھنے کی تلقین نہ کریں۔ پھر آستر نبیہ کا ذکر موجود ہے، خدا کی ایک کلام میں ایک درجہ پانے والی راست باز مقدس بی بی آستر، مقدسہ بی بی آستر، وہ بھی سر پر راکھ ڈال کر دعا اور روزے میں، وہاں پر بھی ہمیں روزے کے ساتھ راکھ کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ تو بہت اہم ہے جس کو جاننا، اور خاص طور پر 58 باب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے
यसाया नबी का ज़रूर तिलावत करना चाहूँगी, क्योंकि रोज़े के जो अहम एलिमेंट है आज हमने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका चैप्टर 58, उसकी मैं आपके सामने चौथी और पाँचवीं आयत को तिलावत कर देती हूँ। यहाँ लिखा है कि देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। पाँचवीं आयत गौर तलब है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। मुकद्दस यसाया नबी क्या फरमा रहे हैं? खुदा उनकी मार्फत कलीसिया को, ईमानदारों को आवाज़ दे रहा है कि क्या जो रोज़ा मैं चाहता हूँ वो ये नहीं कि तू अपने सर को भी झाऊ की तरह झुकाए और राख और खाक में बैठकर रोज़ा रखे। आज हम कहते हैं माथे पर निशान नहीं बनाना चाहिए। फिर दानियल नबी राख में बैठकर उसके तलबगार हुए। हज़रत दानियल नबी खुदा का मुकद्दस बरगज़ीदा नबी, ईमान का सूरमा, जिसके सबब से, उसके ईमान के सबब से सल्तनत की सल्तनत जो है वो खुदा को जानने के लायक ठहरी, वो जब खुदा का तलबगार हुआ राख और खाक में बैठकर। यूना नबी के बारे में कौन नहीं जानता? जब उसने एक दिन की मुनादी की तो गैर कौम के लोग, ईमानदारों की बात नहीं हो रही, ना सिर्फ लोग बल्कि बादशाह भी, लिखा है बादशाह भी एक दिन की मुनादी का सुनकर उसने पूरी सल्तनत में पैगाम पहुंचा दिया, सबसे कहा कि रोज़ा रखे, जानवरों को भी रोज़ा रखवा दिया, बच्चों को भी रोज़ा रखवा दिया। खुद बादशाह अपना शाही लिबास उतार कर वो राख और खाक में बैठ गया, पस्त हो गया, गुनाहों से तौबा की और उसने खुदा की शफ़क़त और रहमत की जो आवाज़ सुनी यूना नबी की मार्फत, उसने कहा कि शायद खुदा को हम पर तरस आए, लेकिन तरस आने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अपनी बदी से, गुनाह से तौबा करें। गैर अक़वाम के लोग एक दिन की मुनादी को सुनकर, कलाम खुदा की आवाज़ को सुनकर तौबा की तरफ रजू ले आते हैं, तो हम कौन होते हैं? हम कहते हैं कि राख का बुत नहीं बनाना चाहिए। काश कि वो पुराने अहदनामा में जैसे लोग खुदा के तलबगार होते थे, आज कलीसियाएँ उसी तौर पर खुदा की तलबगार होने लगें। ये जो रोज़ों के 40 दिन हैं, टोटल 46 डेज़ हैं, 40 दिन रोज़ों के दिन हैं, काश इसमें खादम सही तौर पर मुनादी करें, सही तौर पर लोगों को राख और खाक में बिठाकर तौबा करवाएं, वो अपनी जान को दुख दें। अब तो रोज़े के बारे में ऐसे हमने गवाही क्या छोड़नी गैर कौमों के लिए कि हज़रत मूसा जैसे जो खुदा का दीदार करते थे, वो जब खुदा की हजूरी में जाते थे तो वो अपने आप को दुख देते थे, अपने चेहरे को खुदा के आगे झुका देते थे। आज हमने क्या लोगों को गवाही देनी? आज तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मैं जाऊं क्योंकि लोग ज़्यादातर मुझे जानते हैं कि मैं बाइबल की वो पास्टर भी हूँ, चर्च में खिदमत का भी काम अंजाम देती हूँ। तो रोज़ों के अयाम में जब मैं बाहर जाऊँ तो कई लोग मुझसे पूछेंगे कि अच्छा आपके रोज़े चल रही हैं, तो रोज़ों में आप तो सब कुछ खा सकते हैं, आप तो सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ़ आपने तवे की पकी हुई नहीं खानी। फिर कई लोगों ने ऐसी किताबें लिख डाली हैं कि रोज़ा जब रखना है तो ये खाना है, ये नहीं खाना, ये जूस पीना है, रोज़ा खोलने के बाद कमज़ोरी हो जाती है, ये जूस पिए, ये इतने दिन घंटे के बाद पिए, इतने दिन के बाद। वो ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी हॉस्पिटल के बाहर कोई खुराक का चार्ट नहीं बना के दे देते। रोज़े की वो बातें नहीं लगती। रोज़ा है अपनी जान को दुख देना,
خدا کے حضور گریہ زاری کرنا، آہو زاری کرنا۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ جتنے حوالے میں نے آپ کو دیے یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ہیں۔ اچھا، دانیل نبی کا میں ذرا تلاوت کر دوں ایک بار، پھر میں نیو ٹیسٹامنٹ میں جاؤں گی کہ کیا یہ راکھ اور خاک میں بیٹھنا یسوع مسیح نے اپروو کیا یا نہیں کیا۔ دانیل نبی کا صحیفہ، مقدس صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رجوع کیا اور منت اور مناجات خدا کے حضور پیش کی اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور اس کا طالب ہوا۔ یہ دانیل نبی ہیں جو ایمان کی اتنی بڑی بڑی ان کی گواہیاں ہیں کہ جب ان کے اوپر موت کے حکم بھی صادر تھے تو بھی انہوں نے خدا کے حضور اپنا سر جھکایا، اس کو سجدہ کیا، اس کی عبادت سے باز نہیں آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹاٹ اور راکھ میں بیٹھ گیا اور خدا کا طلبگار ہوا۔ اچھا، اب آپ سوال کریں گے یہ تو سارے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالہ جات ہیں، کیا نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آ جائیں، میں نیو ٹیسٹامنٹ میں سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، پاشکل مون کے بارے میں بھی سیکھیں گے، لیکن ابھی میں راکھ کے بدھ کی اہمیت، تاکہ آپ صرف اس کو ایک ایونٹ سمجھ کے سفید کپڑے پہن کر منانے نہ آئیں، بلکہ دلوں کو چاک کر کے منادی کریں، اپنی زندگی کو بھی اس راست بازی اور پاکیزگی کے جامے میں قائم کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بھی جو روزہ خدا مانگتا ہے، راکھ اور خاک میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پست کر کے خدا کے طلبگار ہوں۔ اچھا، اگر یہ اپروول نہ ہوتی تو جیزس کرائسٹ اس کو اپروو نہ کرتے۔ جیزس کرائسٹ نے یہ تمام باتوں کا ذکر نیو ٹیسٹامنٹ میں کیا۔ میں وہ حوالہ جات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور نبی کا ذکر مجھے یاد آ گیا کلام خدا میں سے، زکریا نبی۔ وہ بھی کہتے ہیں، اس کا 7واں باب 5ویں آیت، 70 برس تک روزہ رکھا۔ یہ نبی ہے۔ ہم بھی کاش ہماری زندگی کے ایام 70 برس ہوں، 80 برس ہوں، 90 برس ہوں۔ کاش جب ہم خدا کو جان لیں اور روزے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں تو خود ہماری زندگیاں بھی خدا کو پسند آئیں گی۔ پھر زبور نویس حضرت داؤد نبی، جن کے بارے میں خدا فرماتے ہیں کہ میرا راست باز بندہ، میرا دل کے موافق ایک بندہ مجھ کو مل گیا، حضرت داؤد نبی، وہ بھی 35 زبور اس کی 13ویں آیت میں کہتی ہیں، روزہ رکھ کر میں نے اپنی جان کو دکھ دیا تاکہ تو میری داد رسی کرے۔ اگر انبیاء کو روزہ رکھنا پڑا، ان کو راکھ میں بیٹھنا پڑا کہ خدا ان کی آواز سنے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا رتبہ کیا ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے خدا کے ساتھ پیوست ہونے کی، عاجزی انکساری کرنے کی۔ میں وہ حوالہ جات ابھی آپ کو دینا چاہتی ہوں جہاں جیزس کرائسٹ نے راکھ اور خاک میں بیٹھنے کو اپروو کیا۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں خداوند یسوع مسیح بھی توبہ اور زندگی میں راست بازی کی طرف توجہ دیتے ہوئے جہاں حوالہ دیتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کا حال تم سے بہتر ہوتا، تم لوگوں نے تو میری قدرت کو دیکھ لیا، معجزات کو دیکھ لیا، میری کروسیفکشن کو دیکھ لیا، اور ہر ایک چیز کو وٹنس کرنے کے باوجود اگر ہم توبہ نہیں کرتے اور راکھ اور خاک میں نہیں بیٹھتے تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہم روزوں کو اتنا لائٹ کیوں لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کلام خدا میں لوکا نبی کی جو معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس میں جب ابھی جیزس کرائسٹ پیدا ہی ہوئے، انہیں ہیکل میں لایا گیا ہے اور وہ ابھی 8 ہی دن کے ہیں، تو وہاں پر ایک دوسرا باب لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی 36، 37، 38 آیت ہے کہ ایک بزرگہ کا ذکر ہے کہ فنویل کی بیٹی حنا نبیہ، اور لکھا 84 برس سے وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی اور دعا اور روزوں کے ساتھ وہ خدا ہیکل کی خدمت کیا کرتی تھی،
اور وہ صرف 84 برس کی نہیں تھی، 84 برس سے تو وہ بیوہ تھی. اس کی عمر کیونکہ وہ 7 برس شوہر کے ساتھ بھی گزار چکی تھی اور اس سے ظاہر 18-19 سال کی عمر میں اس کی شادی بھی ہوئی ہوگی. شی مسٹ بھی 110-120 سال کی عمر کی وہ ہوگی. وہ خاتون لکھا دعا اور روزوں میں ٹھہرتی تھی. جب اتنا ہمیں کثرت سے ذکر دعا اور روزے کا ملتا ہے، اور پھر آپ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے بھی خود اپنی پبلک منسٹری شروع کرنے سے پہلے 40 دن روزے رکھے. تو اس کا جو ایمفیسس ہے وہ توبہ پہ ہے. روزے کا جو یہ مقصد ہے وہ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو عاجز کرنا، پست کرنا، اور اپنے آپ کو خدا کے تخت کے آگے حاضر ہونے کے لیے تیار کرنا. ہم خود تیار ہوں گے تو دوسروں کو تیار کر سکیں گے. راکھ دوبارہ بتا دوں موت اور توبہ کو ظاہر کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے. دوسرا اہم ایلیمنٹ جو ہے توبہ کا، یسوع مسیح نے خود جب منسٹری شروع کی تو کہا توبہ کرو. یوحنا رسول نے کہا توبہ کرو تاکہ خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں. توبہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے خدا کی طرف لوٹنا، خدا کی طرف رجوع لانا، خدا کے ساتھ جڑنا. اور توبہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جو بہت ہی گناہ گار ہے اسے توبہ کی ضرورت ہے. ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، بہت سے لوگ بلا وجہ کا حسد کرتے ہیں، بہت سے لوگ بلا وجہ کا جو ہے دوسروں کے بچوں کو پھلتا بڑھتا نہیں دیکھ سکتے. اپنے رویوں سے تو جو ہے پھرنے کی ضرورت ہے کہ جس حالت میں آج میں ہوں اس حالت سے نکل کر میں اس حالت میں داخل ہوں جو خدا مجھ سے مانگتا ہے. توبہ صرف ایک اسی شخص کو ضرورت نہیں ہے جو کہ بالکل گناہ گار ہے. ہم بائبل مقدس میں بار بار دیکھتے ہیں کہ توبہ کے اوپر ہمیں بہت ٹیچنگ ملتی ہے. آغاز ہی جب ہم صحیح کریں گے راکھ کے بدھ سے کریں گے جو کہ توبہ کی طرف بلانے کا دن ہے، توبہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے. میں چند حوالہ جات ضرور چاہوں گی تاکہ ہم اس سے سیکھ کر ہم جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس سے مڑ کر ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں. وہ ہماری مصیبتیں دور کرے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے، لیکن پہلے ہم اس کو پسند تو آئیں. اچھا، اب اگلا جو میرا حصہ ہوگا، اس سے پہلے میں توبہ کی تھوڑی سی ٹیچنگ دوں آپ کو کہ کیا ضرورت ہے. کیا میرے جیسے شخص کو بھی توبہ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم کسی وقت بھی خدا کے آگے فخر نہیں کر سکتے کہ ہم بہت راست باز ہیں. ہر شخص کو بار بار اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں بتاؤں کہ اگلے پروگرام میں یہ جو 40 دن کے روزے یہ کیوں رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی. پام سنڈے اور ہولی ویک کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر ایسٹر، کیا یہ سورج دیوتا کی یاد کا کوئی دن ہے؟ یہ اس کا نام ایسٹر کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے. واپس لوٹتے ہیں کہ جو توبہ کیوں ضروری ہے. جب یہ آغاز کیا گیا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مختلف عقائد سے، مختلف قبیلوں سے، قوموں سے خدا کی طرف پھر رہے تھے. تو یہ جو کلیسیا کا مقصد تھا روزوں میں لوگوں کو ٹھہرا کر کلام کی منادی کرنا، کلام کی تعلیم دینا، ان کو تیار کرنا، اور پھر ان کو بپتسمہ دے کر جو ہے خدا کی کلیسیا میں قبول کیا جاتا تھا. لیکن آج کیونکہ ہم نہ منادی کا کام کرتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے کہ اور قوموں، قبیلوں اور امتوں سے لوگوں کو پاک اور بے عیب کر کے خدا کی کلیسیا میں داخل کریں، اس وجہ سے خود بھی ہم ڈھیلے ہیں اور دوسروں کو بھی خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں. توبہ کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی. راکھ میں دیکھ لیا ہم نے تو، لیکن یہ جو راکھ میں بیٹھنا ہے، خاک میں بیٹھنا، یہ بغیر توبہ کے یہ ممکن نہیں ہے.
تو آج تھوڑا سا اس کو بھی 2 منٹ کے لیے دیکھ لیں۔ اعمال 11 باب 18 آیت، خدا ایسی توبہ چاہتا ہے جو زندگی میں لے جائے۔ یہ زندگی صرف جسمانی زندگی نہیں، روحانی اور ابدی زندگی بھی ہے جو خدا کی حضوری میں ہم نے گزارنی ہے۔ پھر مکاشفہ کا مقدس صحیفہ اس کا 3 باب 3 آیت میں لکھا ہے کہ توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹ۔ پھر 2 باب 5 آیت میں لکھا ہے کہ غور کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے اپنے لیے پہلے کی طرح کام کرو۔ راست باز بھی چلتے چلتے گر جاتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ توبہ کر کے پھر وہ جاگے، بیدار ہوں اور ایسی توبہ کرے جو انہیں زندگی میں لے جائے۔ پھر اعمال 3 باب 9 آیت میں لکھا ہے توبہ کے موافق پھل لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ رومیو 2 باب 4 آیت میں لکھا ہے خدا کی جو مہربانی ہے وہ ہمیں توبہ تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم نے پورا سال ایسے گزار دیا ہے تو شکر کریں کہ لینٹ کا سیزن آپ کو نصیب ہوا ہے، شکر کریں کہ کلیسیائی طور پر روزوں کے دن رکھے گئے ہیں، کہ خدا کی مہربانی سے آپ کو راہ کا بدھ حاصل ہوا ہے اور آپ زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔